तस्वीर को इस तरह घुमाते हैं, मुझे बताएं इस तरीके से तो कोई दुनिया का भी नाम, अल्लाह का नाम भी आप नहीं ले सकते, कोई सूरत भी नहीं पढ़ सकते, कोई दम भी नहीं आप पढ़ सकते, इस तरीके से आप क्या पढ़ते हैं? कम से कम यही हमें बता दें कि जनाब आपने ये तस्वीर पढ़ी है। आडिया नौसरबाज किस्म का इंसान है, लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए उनको मैसेज दूंगा कि अब हालात इतने साजगार नहीं रहे बापों के लिए यहाँ पे, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो काफी ज्यादा एजुकेट हो चुकी है, दुनियावी तालीम की बरकत से भी, हमारी वीडियोस की बरकत से भी। खत्म नबूवत के ऊपर जो इनकारी लोग हैं जिन्होंने डाका डाला है कादियानी, उनकी तबलीग बंद हो गई है। ये जो दुनिया के अंदर खाके बनाए गए, उनका मजाक बनाया गया, वो यूट्यूब के ऊपर से डिलीट हो गए हैं आपकी करामत की वजह से। आपने कभी कोई मनाजरा करके किसी कादियानी से, खत्म नबूवत के इनकारी से कोई मनाजरा करके उसको कायल करके दुनिया को बताया है? बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, हक खतीब हुसैन सरकार, बस मैंने नाम ले लिया और आपके जहन में फौरन आ गया होगा कौन सा ऐसा बंदा है पाकिस्तानी जो इनके नाम से वाकिफ नहीं है। जनाब, ये आजकल ब्रांड बन चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर ब्रांड बनना एक आम सी बात है। या आप दुनिया का कोई बहुत ही अच्छा काम कर लें, या फिर आप दुनिया का बहुत ही कोई बुरा काम कर लें, तो आप ब्रांड बन जाते हैं। और इस तरह के ब्रांड जो है वो अमूमन बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाते हैं, जिस तरह अब इनका खात्मा अनकरीब है। सैयद इकरारुल हसन जो है ना, वो इनको जो चैलेंज दे चुके हैं, जो इनकी शोबदाबाजी को उन्होंने बेनकाब करने की कोशिश की है, हम उनको सलूट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त और अलग किस्म की जो है ना उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ वो इसको बिल्कुल बेनकाब करके छोड़ेंगे। अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। जनाब, ये जो ब्रांड है मौजूदा ज़माने की, ये कहते हैं कि जनाब मैं अकीदा ख़त्म नबूवत का नारा लगाने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा मेरी खिदमात हैं। अब सवाल आते हैं ज़हन के अंदर कि जनाब ये बंदा कौन सी खिदमत कर रहा है? सिर्फ मेरा सिंपल सा सवाल है, पूरी पाकिस्तानी अवाम जो इनको मानती है, खत्म नबूवत के हवाले से जो मसला है, इसके ऊपर हक खतीब साहब की कौन सी खिदमात हैं, ये मुझे कोई भी बता सकता है। खिदमात ये होती हैं कि जनाब, या तो खत्म नबूवत के ऊपर जो इनकारी लोग हैं जिन्होंने डाका डाला है कादियानी, उनकी तबलीग बंद हो गई है, उनकी आबादकारियाँ बंद हो गई हैं, उनके जो नए नए शहर पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं वो बंद हो गए हैं। क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ। या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुनिया के अंदर खाके बनाए गए, उनका मजाक बनाया गया, वो यूट्यूब के ऊपर से डिलीट हो गए आपकी करामत की वजह से? यकीनन नहीं, वो भी आप नहीं कर सके। आपने कभी कोई मनाजरा करके किसी कादियानी से, खत्म नबूवत के इनकारी से कोई मनाजरा करके उसको कायल करके दुनिया को बताया है? बिल्कुल भी नहीं। आपने कभी कोई गैर मुस्लिम को जनाब खड़े होकर कोई कलमा हक पढ़वाया है? शहादतैन जो है ना वो किसी के मुंह से आपके जरिए से हमने आज तक सुनी है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप तो टोटल जो है ना वो एक कब्र को कैश करवा के और अपने आप को जबरदस्ती जो है ना वो पीर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम फरमाए। यकीनन ये तशवीशनाक बात है। और फिर आपकी जो ना वो 24 घंटे कोशिश ये होती है आपके चेले चांटों के जरिए कि जनाब वो देखें जी वलीउल्लाह ये कर सकते हैं। वली मकसद ये होता है कि घूम फिर के आप अपने आप को हर मुमकिन वली साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। यकीनन लोग आपको वलीउल्लाह समझते भी हैं। ये तो इम्तिहान है इंसानों का। अल्लाह ताला आप जैसे लोगों के जरिए इंसानों की आजमाइश करता रहेगा। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम फरमाए और अल्लाह ताला आपको हिदायत नसीब फरमाए। नंबर 1 ये बात होगी जो हमने कर ली। अब नंबर 2 जो बात है, जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि इंसान को अल्लाह ताला हर मुमकिन आजमाइश में डालता है, आजमाइश करता है। और ये आजमाइश कोई आजकल 2023-24 के लोगों की नहीं हो रही, ये तो अज़ल से इंसानों की आजमाइशें हो रही हैं। अब ईमान का इम्तिहान होता है यहाँ लोगों का कि क्या लोग आपको देख कर अपने ईमान को कमज़ोर करके फ़ौरन जनाब कब्र परस्ती पे यकीन कर लेते हैं, शौदाबाजी के ऊपर यकीन कर लेते हैं, आपकी झूठी करामतों के ऊपर यकीन करके अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं, या रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर जो है ना पुख्ता और पक्का यकीन रखते हैं कि वही दुख, मुसीबतें, गम, तकलीफ़ें, बीमारियां देने वाला है, उसके बाद शिफा देने वाला है, या आप है। और आप कोई तरीक़ाकार जो है ना वो शिफा वाला, जो सुन्नत तरीक़ाकार है शिफा देने वाला बीमारियों के अंदर, वो आप इस्तेमाल कतन नहीं करते। ये आप बिल्कुल इस मामले में ज़ीरो है। जिस तरीके से आप तेज़ तेज़ तस्बीह को इस तरह घुमाते हैं, मुझे बताएं इस तरीके से तो कोई दुनिया का भी नाम, अल्लाह का नाम भी आप नहीं ले सकते, कोई सूरत भी नहीं पढ़ सकते, कोई दम भी नहीं आप पढ़ सकते। इस तरीके से आप क्या पढ़ते हैं? कम से कम यही हमें बता दें कि जनाब आपने ये तस्बीह पढ़ी है। 1 सेकंड के अंदर आप 3 दफा तस्बीह घुमा के फूका मार देते हैं, तो आप क्या पढ़ते हैं? कम से कम इतना ही बता दें। आप इतना नहीं बता सकते तो आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हर वक्त नाम लेते हैं, खत्म नबूवत के नारे लगाते हैं, उनका सुन्नत दम ही बता दें पढ़ के। ये भी आपके पास नहीं होगा। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम फरमाए।
बहरहाल हम जितनी बहस करते रहे वो फजूल है। जो तरीका इलाज है सुन्नत के अंदर, और जो तरीका इलाज नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करवाए भी हैं, बताए भी हैं। सुन्नत तरीका इलाज जो है वो क्या है, और नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत इलाज साबित हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इलाज करवाए हैं, सहाबा को भी तालीम फरमाई है। क्या आप उस तरह का जो इलाज है वो करते हैं? यकीनन अगर आप नहीं करते तो आपको फिर कोई हक नहीं कि आप जनाब हर वक्त कहें कि मैं खत्म नबूवत, मैं ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। क्योंकि आप खत्म नबूवत के ऊपर अगर ईमान रखते होते तो वो सुन्नत तरीकों के ऊपर अमल करते जो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप तो एक कब्र को कैश करवा के उनका नाम लेके नारे मार के जो है लोगों को इमोशनल करके तो आप समझते हैं कि मैं जनाब हक हूँ और लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। तो इस तरह लोगों की खिदमत नहीं होती है। तो हम अभी एक वीडियो देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, जिसमें उन्होंने बड़े क्लियर अंदाज में जो है ना वो ऐसे दलाल दिए हैं जो सुन्नत जो है ना वो इलाज है। उनको हम देखते हैं तो उसके बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको यकीन आ जाएगा कि कोई एक भी इलाज जो सुन्नत के मुताबिक है वो हक खतीब साहब नहीं कर रहे और खाली खोखले नारे मार रहे हैं। आप अभी देखें वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की। कि वो जो तरीका इलाज जिसको वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर सकता हूं कि इस तरह का कोई भी तरीका इलाज इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता जो ये सब कुछ कर दे कि कोई दम डाल के किसी गूंगे या बहरे को कुव्वत गोयाई या समात की कुव्वत अता कर दे। इम्पॉसिबल है इस दुनिया के अंदर, और ये मैं अब की बात नहीं कर रहा, क़यामत तक के लिए इम्पॉसिबल है। कोई तरीका इलाज ऐसा है नहीं है जिस तरीके से वो कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि फिजिकली किसी की जुबान जो है वो सही तरीके से उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तालू के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला तालू निचले के साथ, और आप सर्जरी के जरिए करें तो वो तरीका इलाज है। तो सर्जरी तो एस्टैब्लिश तरीका इलाज है और वो एक डिसऑर्डर को आप ओवरकम करते हैं। जिस तरह किसी शख्स को कोई फोड़ा या फिंसी है उस पर आप निश्तर चला के उसकी फिर मरहम पट्टी करें तो सदियों से ये तरीका इलाज है। ये अल्लाह ताला ने तरीका इलाज दिया है इंसानों। बड़े बड़े जो तरीका इलाज हैं वो 5 ही हैं। नंबर 1 जो इस वक्त ज्यादा एस्टैब्लिश है एलोपैथी है, नंबर 2 होम्योपैथिक इलाज है, और नंबर 3 हर्बल है, और नंबर 4 सर्जरी है। सर्जरी को लोग एलोपैथिक के खाते में डालते हैं, सर्जरी अलग से एक इलाज है। एलोपैथिक भी जहां पे फेल हो जाता है वहां से सर्जरी शुरू होती है। मसलन अगर किसी का बाईपास होना है तो वो एलोपैथिक तो नहीं कर सकता, ना होम्योपैथिक इलाज हो सकता है, सर्जरी के जरिए होगा। खतना होना है किसी बच्चे का, कोई बुजुर्ग फूंक मार के नहीं कर सकता। हाँ, ये रूहानी ऑपरेशन करते हैं ना, कहते हैं जी हमने रूहानी तौर पे जो है वो दिल का इलाज कर दिया, गुर्दों का इलाज कर दिया, फलां चीज का इलाज कर दिया। किसी नौ मौलूद बच्चे का खतना कोई बुजुर्ग करके बताए ना, बगैर ब्लेड मारे। वैसे तो इनसे पहले स्टाम्प पेपर लिखवाना चाहिए कि अगर ये खतना ना हुआ तो उसी ब्लेड के साथ डैश 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 कर देंगे आपको। तो कोई भी बुजुर्ग तैयार नहीं होगा खतरा करने के लिए रूहानी तौर पर। सब फ्रॉड चल रहा है। तो ये 4 बड़े जो इलाज मैंने आपको बताए, और 5वां अगर कोई है तो वो झाड़ फूंक है, सुन्नत अज़गार के साथ दम डालना। लेकिन वो दम में भी ये वाले काम नहीं होते हैं। वो ज्यादातर जो शयातीन के इश्यूज हैं, जादू के इश्यूज हैं, उन चीजों को एड्रेस किया जाता है। वो तरीका इलाज एक अलग से है, हम उसे मानते हैं अगर उसमें शिरकी अल्फाज ना हो। लेकिन इन 5 तरीकों के अलावा कोई और तरीका कहता है जी मैं कुरान पाक की आयात पढ़ के किसी को फूंक मारूं उसके कान में तो वो सुनना शुरू कर दे, या उसके मुंह में थूक डाल दूं तो उसकी जुबान चलना शुरू हो जाए, ये सब कुछ फ्रॉड होता है। बेसिकली जितने लोग आपको वहां पे नजर आ रहे होते हैं ज्यादातर उनके अपने लोग होते हैं, प्री प्लान पूरा ये सिलसिला चल रहा होता है। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आप इंटरनेशनल जो बड़े बड़े इस तरह के फ्रॉडी हैं, मैं तो उनको फ्रॉडिया नहीं समझता क्योंकि वो इल्यूजन कहते हैं, अपनी नजर का धोखा कहते हैं इस तरह की चीजों को। वो भी ये क्लेम नहीं करते हैं कि हम जो है वो कोई तरीका इलाज किए हुए हैं या हमारे पास कोई जादू है, बिल्कुल क्लेम नहीं करते। डेविड कॉपरफील्ड हवा में उड़ के बताता है, पानी पे चल के बताता है, इंसान के 2 टुकड़े करके फिर जोड़ता है, दीवारें चीन में से दीवार के अंदर से एक तरफ से एंटर होते हैं दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का वो गायब कर देता है, बोइंग जहाज ट्रेनें इतनी बड़ी बड़ी यूं करके वो पर्दा डालते हैं, वो फिर हटाते हैं तो गायब हो जाते हैं, और वहां पे लोग खड़े हुए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। वो सब लोग उसके साथी होते हैं, उस टीम का हिस्सा होते हैं जो मिल के आपके साथ प्रैंक कर रहे होते हैं।
اور وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے. لیکن اس کو میں فراڈیہ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں الوژن کر رہا ہوں, میں نظر بندی کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی ایسی کرامت, کوئی معجزہ, کوئی میں نے ایسے جادو کا کوئی ٹرک حاصل کر لیا ہے جس کے ذریعے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. لیکن یہ تو بڑے غلط غلط دعوے کر رہے ہیں. اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اگر اس طرح کی حرکت کرے گا کہ ہمارے کوئی منسٹر صاحب, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ان کو پروٹوکول دے رہے ہوں, تو پھر باقی لوگوں کا تو آپ اس قوم کا اپنا حال دیکھ لیں کہ پھر باقی لوگ کیا اس سے درس عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس سسٹم کا شکار ہوں گے. لیکن انشاءاللہ ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. کافی حد تک لوگ ایجوکیٹ ہیں, اور بابوں کے اوپر بڑا برا وقت ہے. اور اب یہ جو برا وقت آیا ہے نا, یہ ریورس نہیں ہونا, کیونکہ زمانہ جاہلیت جب ختم ہوتا ہے نا, پھر دوبارہ جاہلیت آتی نہیں وہاں پہ. یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے حوالے سے غلوب ہو جائے, ریورس نہیں لگتا. یہاں پہ بھی جو اب یہ ایجوکیشن لوگوں میں آئی ہے, اب ان کا کوئی دال گلنی نہیں ہے. تو یہ 5 طریقہ علاج, ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, سرجری, ہربل, یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے, اور 5واں جھاڑ پھونک. اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ فراڈ ہے. علاج کروانے کو ہم یعنی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم وہ جو فنیٹک قسم کے صوفیاء ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی وہ جس حالت میں بھی اللہ رکھے اسی طریقے سے رہیں, جوئیں پڑی ہیں تو پڑی رہیں, بیمار ہیں تو بیمار ہی رہیں. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی روایت منسوب کرتے ہیں جو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا وہ اسے اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے. ان کی بیماری کا ذکر تو قرآن میں ہے. یہ آگے جو آپ نے صفرے لگا لگا کے باتیں کی ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے, اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم علاج کو مانتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. نمبر 1 کپنگ کروانے میں, یہ پچھنے لگوانے, اور وہ بھی کوئی صحیح بندے سے لگوانا ہے آپ نے, یہ نہ الٹا آپ بیماری لے کے آ جائیں. نمبر 2 شہد میں, وہ تو سورۃ النحل میں آیا ہے کہ شہد کے اندر شفا اللہ تعالی نے رکھی ہے. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داغ لگوانے میں. جب کبھی کہیں پہ خون کی رگ کٹ جائے نا, خون رک نہ رہا ہو, تو پھر گرم کر کے پرانے زمانے میں نا وہاں پہ وہ چھری یا نیزے کی جو نوک ہے, جو لوہے کا حصہ جو بھی ہے, وہ گرم کر کے لگاتے تھے. اب تو الیکٹریکلی داغ دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں اب خون کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے اینی بوتلیں ارینج کرو جی, بائی پاس دا آپریشن ہو رہا ہے. اب نہیں وہ بوتلیں ارینج ہوتی ہیں. ایسی ادویات بھی آ گئی ہیں, پلس وہ داغ دے دیتے ہیں, پھر وہ خون وہاں سے رگوں سے آگے نہیں چلتا. لیکن اس کے بارے میں آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں. لیکن یہ منع کرنا آپ کا حرمت کے درجے میں نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں افغانستان میں بھی وہ چوروں کے ہاتھ جب کاٹتے ہیں نا, تو وہ کاٹنے کے فوراً بعد ہی گرم کڑاہے کے اندر داخل کرتے ہیں. وہ داغنے کے ہی ایکویلنٹ ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں سے روسٹ ہو جائے اور پھر مزید خون نہ نکلے. یہ طریقہ علاج ہے. تو داغنا جسے پسند نہیں کیا گیا اسے بھی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ یہ حلال کے درجے میں ہے, ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ اس سے علاج کروا سکتے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد میں ہے, مشکات کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے, آپ کو کتاب الطب مل جائے گا 2 جلد کے اندر. ابھی سائنس جتنا کام کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیماریوں پر قابو پا کر انسان کی عمر بڑھا رہے ہیں. جاپان میں اس وقت بھی آلموسٹ 55,000 لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 100 سے زیادہ ہیں. یہ ہمارے ملک میں جو 100 والے ملتے ہیں زیادہ تر جعلی ہیں, ان بیچاروں کو اپنی عمروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں 130 سال دی اماں ہیں, اور 130 دی نہیں ہوتی بیچاری. اور ہمارا تو لیونگ سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ 40 سال کی عمر میں 70 سال کا بندہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو میڈیکل عمر اندر کی ہے وہ تو شاید 100 سال ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو اس قسم کی غذائیں ہوٹلوں سے کھا کھا کے, تو میدا جو ہے وہ بچے کی عمر تو ہوتی 20 سال اور میدے کی عمر 40 سال ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اتنا ڈس آرڈر اس میں آ چکا ہوتا. بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی اللہ نے شفا پیدا نہ کی ہو. بخاری اور مسلم دونوں میں کلونجی کے بارے میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اس کے اندر موجود ہے. طب نبوی جو آپ کو اکثر نظر آ رہی ہوتی ہے نا, اکثر اس میں جعلی روایتیں ہیں. نبی علیہ السلام کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. اسٹیرائڈز آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں وقتی طور پہ علاج, اور پھر پرماننٹلی آپ کے گردے فیل. الا یہ کہ کوئی بندہ رسپانسبل ہو, جس طرح ہمارے حکیم سعید صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی, ان کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے. تو اس طرح کا کوئی بندہ ہو جو واقعی اس طرح کے علاج کو جانتا ہو. پھر اس علم کے اندر کافی کنجوسی بھی ہوئی ہے, اس لیے اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوا یہ والا علم. بہرحال یہ کوئی علم نہیں ہے کہ آپ کسی کے کان میں پھونک ماریں یا اس کی زبان پہ پھونک مارے اور چل پڑے. وہ سب ڈرامہ باز سامنے وہیں پہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں.
اکثر پاکستان میں کتنے لوگ پکڑے گئے جو یہ کام کرتے رہے ہیں، جب ان کو مارا ہے تو انہوں نے مانا کہ وہ پہلے سے ہی ان کی آنکھیں تھیں اور وہ اندھے بنے ہوئے تھے، تو ہاتھ پھیرا ہے تو آنکھیں وہ آ گئی ہیں. اس طریقے سے میرے بھائی یہ معجزات اس طرح کے ہم مانتے ہیں. یہ ٹرمنالوجیز بھی آپ سمجھ لیں، یہ 4 بڑی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں. ایک ہے معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، میریکل جسے انگلش میں کہتے ہیں. عربی میں قرآن حکیم کے اندر تو معجزے کا لفظ نہیں آیا، اس کے لیے لفظ ہے آیاتن، آیات، نشانیاں، سائنس. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، مردوں کو اللہ کے اذن سے وقتی طور پہ وہ زندہ کر دیتے تھے، وہ ان کی رسالت کی گواہی دے کے پھر مر جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ دوبارہ زندگی اس کی شروع ہو جاتی تھی، نہ، جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. پیغمبر بھی اسے واپس نہیں لا سکتا، وہ وقتی طور پہ معجزہ ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. جس طرح کوئی پتھر بول کے کہہ دے، گواہی دے دے، تو یہ معجزات کو ہم مانتے ہیں، لیکن صرف پیغمبروں کے حق میں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے. اس لیے اپنے تعارف کے لیے پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوسری ٹرم اس کے لیے یوز ہم کرتے ہیں کرامت. کرامت کا مطلب ہی ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اس کی عزت افزائی کی، اس نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی. کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے. معجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے. مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے، سورۃ القصص کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر. جب اللہ سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پوچھا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آسا ہے، میں اس سے جو ہے وہ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی باقی کام بھی اس سے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے زمین پر پھینکو. وہ پھینکا تو اتنا بڑا وہ اژدہا، سانپ یا اژدہا کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا. تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، اس سے ڈر کے بھاگے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ اس کو آپ مثال سے سمجھیں. چھوٹا بچہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ ماچس کی تیلی کو ماچس پہ رگڑنے سے ایک دم آگ نکلتی ہے، جب پہلی دفعہ وہ آگ نکلے گی وہ بھی بھاگ جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ کھیلتا رہے گا کیونکہ وہ یوز ٹو ہو جائے گا. تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. اور اس درجے تک قرآن حکیم میں آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا نا تو نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت، آگے سمندری جھیل پیچھے فرعون کی فوج. اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو وحی کی کہ یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے نا، اسے سمندر پہ مار اور تیرے لیے راستہ بن جائے گا. انہوں نے مارا، راستہ بن گیا. مجھے بتائیں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا. وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں جب اس کو پھینکوں گا نا یہ اژدہا بنے گا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ کر بھی لیتے راستہ نہیں تھا بننا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہونا تھا. آج مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا اگر اوریجنل اژدہا بھی ہمارے پاس آ جائے، آپ اسے امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی ربائی کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ دوبارہ سے اژدہا باندھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی کوئی خوبی نہیں تھی. اللہ نے جب تک چاہا اس وقت تک تھی، جب نہیں چاہا تو نہیں. تو یہ ہے کانسیپٹ. یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص حاصل کر لے. اس بات کو آپ سمجھیں. تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ جو کوڑی تھے، مادرزاد، اندھے تھے جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے تو شفا ہو جاتی تھی اللہ کے اذن سے. مٹی کی مورت میں وہ پھونک مارتے تھے، سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں ڈیٹیل کے ساتھ آیا، تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتی تھی. تو یہ سارے پیغمبروں والا معاملہ ہے. اولیاء اللہ کے ساتھ کرامت ہوتی ہے، کوئی دعا کی تو قبول ہوگی. کئی ایک کرامتیں موجود ہیں. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے آ کے کہا کہ حضرت اپنا بندوبست کر لیں، اس دفعہ قید سالی ہوگی. اپنی زمین میں کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بارش نازل فرما. گھر آئے تو اپنے خادم کو کہا کہ جا کے دیکھو بارش ہوئی ہے کہ نہیں، کانفیڈنس لیول دیکھیں. تو وہ آیا، اس نے کہا حضرت آج صرف آپ کی زمین پہ بارش ہوئی ہے، بادل آ کے اور چلے گئے. تو دعا مانگ. انہوں نے کہنا تھا کہ انس بن مالک کو ٹورے دعا مانگ چھنگیاں انہوں نے.
اینج اشارہ کیتا بدل بلائے بارش کرائی واپس آ گئے. عبد القادر جیلانی کے بارے میں اس طرح کے جھوٹ منسوب کرتے ہیں. انج کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی میرے. میں کسی کی تو بات نہیں کرتا, اپنی بات کرتا ہوں. میری بزرگی پہ لعنت ہو اگر میں نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہوں اور میں یوٹیوب سے, فیس بک سے, واٹس ایپ کے اوپر نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہ کروا دوں. لعنت میری بزرگی کو. یہ بزرگی کس دن کام آنی ہے؟ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے نا, خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ, کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے اگر نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں. کہندے سن نا, ہم کہتے ہیں بابا جی امت بعد مرے, پہلے بابے مرن جنہاں دی ڈیوٹیاں نے, انہوں نے نبی دا کلمہ نہیں پڑھا ہویا. بابے کیوں نہیں مرتے پہلے وہ بابے مر جان جنہاں دی ڈیوٹیاں نے, جتھے وہ ہارڈ ڈسک سیف ہیں یوٹیوب کی, اور وہ نگاہ مار کے حضور کی وہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کرواتے. ہم کیوں مرے؟ بابے پہلے مرن نا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائی. اس طریقے سے نہیں ہونا, نگاہ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. خیر یہ تو میرا فیورٹ ٹاپک ہے, میں اور طرف چل پڑوں گا. تو وہ کرامت دوسری چیز. تیسری چیز الوژن ہے جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ اور وہ کرتے ہیں, وہ جو نظر کا دھوکہ. چوتھی چیز جو ہے وہ جادو یا استدراج اسے کہا جاتا ہے ٹرمنالوجی کی طور. اس سے بھی کچھ اس طرح کے وقتی طور پہ کسی کے اوپر سحر بندی, نظر بندی ہو سکتی ہے. قرآن حکیم میں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے انہوں نے رسیاں پھینکی تو قرآن کہتا ہے کہ وہ گویا کے سانپ نظر آئیں لوگوں کو. ایکچولی وہ سانپ نہیں بنی تھی, یہ ذہن میں رکھیں. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک مکھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا, سانپ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. اور اب تو بیولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس نان لیونگ تھنگ سے بن ہی نہیں سکتی. سانپ سے سانپ بن سکتا ہے, رسی نہیں سانپ بن سکتی. اور یہاں پہ یاد رکھیے گا بات کہ انبیاء کے جو معجزے ہیں نا, سائنٹیفکلی وہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے, ورنہ وہ معجزے نہیں رہیں گے. معجزے کا مطلب ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں یا اگلے انبیاء کے, سائنٹیفکلی ان کو ریپروڈیوس کرنا امپاسبل ہے, ورنہ ان کی نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی. سائنس بڑے بڑے کرتب کر سکتی ہے, وہ والا کام نہیں کر سکتی. مثلا صحیح بخاری میں ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام فرمایا اپنی ٹانگ سیدھی کر. آپ نے یوں ہاتھ پھیرا, کھڑا ہو, کہتے ہیں اس طرح ہوگی جس نے آج سے پہلے ٹوٹی نہیں تھی. پنڈلی کو یوں سیدھا کر کے رکھیں, بینڈیج کریں, اس کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے 8 سے 10 ہفتے کم از کم, اگر بڑے لیول کا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 سیکنڈ میں وہ جڑ جائے, نہیں, اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو ہی نہیں سکتے, جو بخاری مسلم میں میں نے نبی الاسلام کا معجزہ بتایا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مٹی کی بورت میں کوئی پھونک مارے اور وہ زندہ ہو جائے. یہ کلوننگ بھی جو ہوتی ہے لیونگ آرگن سے ہی لیا جاتا ہے نا. یہ نہیں ہے کہ مٹی میں وہ کوئی ایسا چیز مکس کرتے ہیں اور وہ کلوننگ کے ذریعے کوئی ایک بھیڑ بن کے نکل آتی ہے, نہیں. اور کریشن ایکس نہیلو جو ہے, عدم ماس سے وجود بخشنا, وہ کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہے, وہ اللہ کی کوالٹی ہے. کبھی نہیں آپ کو ملے گا کہ حضور نے یوں کیا اور پانی نکل آیا, نہیں. ہمیشہ ملے گا کہ پیالہ دیا گیا جس میں آلریڈی پانی تھا, اس میں ہاتھ رکھا, یعنی پانی موجود تھا, اس میں برکت ہوگی. عدم ماس سے وجود صرف اللہ کی کوالٹی ہے, وہ اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دی ہوئی. یہ کوئی چیز نہیں تھی تو بن گئی, بغیر مٹیریل کے کوئی چیز بن گئی. آلریڈی مٹیریل موجود تھا, اس میں برکت ہونا, یہ پیغمبر کا معجزہ. کریشن ایکس نگلو نہیں ہو سکتی. تو وہ رسیاں اللہ نے فرمایا کہ وہ سانپ ہے نہیں تھی, نظر کا دھوکہ تھا. اور پھر وہ کیا تھا کہ ایک اژدہا بنا جب موسیٰ علیہ السلام کے اس لاٹھی میں سے وہ سب کو کھا گیا. آپ دیکھیں جادوگر ایمان لے آئے, فوراً سجدے میں گر پڑے, کیونکہ جادوگروں کو پتا تھا کہ استدراج سے یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ اپنی فیلڈ کے ایپیکس کو, بلندی کو جانتے تھے, جس طرح آج میڈیکل سائنس جانتی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ کیا کام ہو سکتا ہے, مستقبل میں بھی اس کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے, اس سے آگے پاسبل نہیں ہے. اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ فوراً گاڈ اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں, چاہے وہ اسے سپریم بینگ کہیں, سپر نیچرل ایجنسی کہیں, سپریم اتھارٹی کہیں, گاڈ کے ماننے والے ہوتے ہیں. ہٹ دھرمی کی وجہ سے چھوڑ دیں تو ایک علیحدہ بات ہے. تو اسے استدراج کہا جاتا ہے, جو جادوگر نظر بندی کر دیتے ہیں, الوژن کہہ لیں آپ. کرامت کا زیادہ تعلق دعا کے ساتھ ہے, دیٹس آل. باقی کوئی کچھ کر کے نہیں بتا سکتا. اگر میرے بھائی یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے,
بیڑی بیرے بناتے جنگیں کرنے کے لیے، بابے تو سمندروں پہ بسم اللہ پڑھ کے چلتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیڑی بیڑے تیار کر رہے ہیں حضرت عثمان کے دور میں۔ وہ کہانیاں کرانی بند کرو۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھوڑے اس پہ چلنا شروع ہو گئے تھے، یعنی مسلمان جب فتوحات کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے آنر کے طور پہ سمندر کے اندر بھی تھوڑا سا گھوڑا چلایا آگے تک، جس میں لوگ چلے جاتے ہیں نا پیدل، اور کہا کہ اللہ دیکھ تیرے لیے ہم نے اتنی فتوحات کی ہیں کہ اب زمین ختم ہوگی، سمندر آ گیا، اگر مزید زمین باقی ہوتی تو ہم تیرے لیے وہ بھی فتح کر لیتے، ایک آنر کے طور پہ۔ جیسے وہ ایک کھلاڑی جب کوئی جیتتا ہے تو اپنی یوں بنیان اتار کے سائڈ پہ دے دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو مسلمان جب سمندر کے کنارے پہنچے انہوں نے کہا واہ ساری زمین ہم نے اس ایریے کی فتح کر لی ہے، پھر خوشی کے طور پر گھوڑا بھی پانی کے اندر تھوڑا سا لے گئے کہ یا اللہ دیکھ تیری زمین تو ختم ہو گئی ہے، ہم تو آج بھی تیرے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے اوپر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ورنہ ان کی نظر میں ہوتا تو بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے، تیرتے ہوئے آگے گئے ہیں۔ سب کہانی ہے بزرگ ہوتے جناب چلتے سن جناب، تو جناب گھوڑے دے تھلے سوم بھی خشک ہوندے سن، ہن کتنے نے بزرگ ریٹائر ہو گئے نے۔ کوئی پاکستان کا پل نہیں جس کے اوپر انہوں نے کلیم نہ کیا ہو جی بم پڑتے سن۔ اب انہی سارے مزارات کے اوپر خود کش حملے کر کے دہشت گردوں نے بم پھاڑے، کوئی پکڑا نہیں گیا۔ او جی حکم ربی ہے، کعبے بھی تو کرین ڈگی ہے نا، کعبے میں کرین گرنے سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے ہیں، کعبے کی اللہ نے گارنٹی کب لی ہے؟ کوئی حفاظت نہیں اس طرح کی ہونی ہے ایکسٹراڈنری، ہم نے کرنی ہے حفاظت۔ امت کا کام ہے کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے حوالے سے کوئی لائے عمل تیار کرے، تو امت کے وہ بابے جو کہتے ہیں ہم یوں کر دیتے ہیں تو کرو نا جی، اللہ کی طرفوں آرڈر نہیں ہے۔ اچھا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخیاں کراؤ، اللہ کی طرفوں تو آرڈر ہے کہ آپ نے اپنے پیغمبر کے لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ آرڈر تو پہلے کا ہوا ہے کہ اپنی جان بھی دے دینی ہے نبی کے لیے، خالی نعرے نہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور تیلی لگاتے ہیں لوگوں کی گاڑیوں کو، لوگوں کے موٹر بائکس کو، اپنی موٹر سائیکل نو آگ لا کے کہنا اور وہ ٹینکی کھول کے نہ آگ لائیو مر جاؤ گے۔ ہاں موٹر سائیکل نو آگ لانے کا طریقہ ہے دوروں ہی پائی جی کوئی شاید سٹو، ٹینکی کھولی تو وہ تو اتنا بڑا پیٹرول بم ہے پھٹ جائے گا، شہید ہو جاؤ گے، واقعی موت قبول ہو جائے گی تہاڈی، لیکن شہادت کو نہیں جی قبول ہونی، خودکشی ہے۔ سارے یہ فراڈیے اس قسم کے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہیں، تو میں کہتا ہوں خدا کے لیے یہ اس طرح کے قرآن پاک کے جو واقعات ہیں وہ اور ہیں۔ تخت بلقیس کا واقعہ لے آتے ہیں، پتہ نہیں وہ اب جن تھا، فرشتہ تھا، یا وقت کا کوئی اور پیغمبر تھا، اس زمانے میں تو ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیبلٹی دی ہوئی تھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں تو کرو نا، کر کے دسو، ایک نگاہ مارو نا، اور رشیا کا سارا تیل جو ہے زمین کے اندر وہ پاکستان میں آ جائے، سعودیہ کا سارا تیل ادھر آ جائے، کرو نا نگاہ مار کے۔ تخت غائب کیتا ہے جنا، وہ ایک ایکسٹراڈنری واقعہ، اور دیکھیں اس کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کی کوئی تعریف نہیں کی، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں، کہ وہ معجزے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ اور انبیاء کو منوانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، انبیاء کے بعد کوئی کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا، نیور۔ زیادہ سے زیادہ دعا ہوگی اور وہ پوری ہو جائے اللہ کی مرضی، اس کو آپ کرامت کہیں گے، وہ کسی کی بھی پوری ہو سکتی ہے، کسی غیر مسلم کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جتنی جدید سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر تو غیر مسلموں کے ذریعے ہوئی ہیں، جدید جو ہے، قدیم ٹھیک ہے ہماری کنٹریبیوشن ہے۔ یہ زمین کے نیچے تیل کس رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا ہے؟ آج سے آلموسٹ 200-250 سال پہلے، یہ پنسلوینیا امریکن سٹیٹ ہے جس میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا، اور آپ کے بزرگ تو پچھلے 1000 سال سے کلیم کر رہے ہیں جی نگاہ چکتے سن عرش معلیٰ تے، تھلے نگاہ مارتے سن 7 زمینوں پار ہو جاتے سن، تیل بھی کراس۔ یہ جو بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے نا، وہ دیے میں جلانے والا، وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا، وہ اس وقت کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، سرسوں کا تیل، اور ہنڈیا میں بھی، یا زیتون کا تیل۔ یہ مٹی کا تیل یا پیٹرول یا ڈیزل، یہ تو 200-250 سال پہلے وہ بھی وہ کنواں موجود ہے، ہم نے کئی دفعہ اپنے ویڈیوز میں اس کی تصویر بھی لگائی ہے۔ ایڈون اتنی مٹھی داڑھی ماشاءاللہ ان کی ہے، کرسچن سنجے انہوں نے بزرگ پھر سر ایڈون نو تسی بس ٹریناں روک دے رہے ہو،
او جی انجن چھالا ماردا سی بزرگاں نے ٹرین نہیں کے جاندے. ٹرین بنا کیوں نہیں لئی کسی بزرگ نے؟ ہن بنا کے دسو, ہن تے بنی ہے نا, اینو کاپی کر کے دسو. میں تو دعوے سے کہتا ہوں جن کو انہوں نے بزرگ کلیم کیا آپ ان سے نماز سنیں نا تو ان میں سے اکثر کو نماز بھی نہیں آتی. تجوید کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا, ویسے ہی سنا دے. سنت اذکار سنے کوئی نہیں آتے. تو یہ جو کچھ یہ کر رہا ہے نا یہ فراڈ ہے, اس طرح کوئی نہیں ہونا. اس کے لیے طریقہ ہے کہ سول سوسائٹی کے سامنے پروڈیوس کرے نہ کرے, کر کے بتائے, بھاگ جائے گا. سب فراڈ ہو رہا ہے, اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ورنہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بغیر بلیڈ لگائے خطرہ کر کے بتائے کسی نومولود بچے کا, اور پھر ہم اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ لیں گے کہ اگر خطرہ نہ ہویا تو اسی بلیڈ نال تیار ہے آ جا. وہ جی بزرگ دل کا آ جان, او چھڑ دے دل نو. میں میکینیکل انجینئر ہوں نا, میں اپنے مشین ڈیزائن کا آپ کو فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. سمجھانا تو دور کی بات ہے, صرف یہ بتا دے کہ لکھا کیا ہوا ہے. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے میرے بھائی, ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. محنت کرنے سے چیزیں حاصل ہوتی. اور ہماری قوم بھی دیکھیں نا, ایسے ایسے بیوقوف لوگ اب بھی موجود ہیں جو ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈر جاؤ. کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ آپ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو شیاطین سے بچنے کے لیے, جادو سے بچنے کے لیے, اس طرح کے معاملات میں سنت اذکار آپ کو تعلیم کیے ہیں. تو آپ ان اذکار کو پڑھ کے اس کے ذریعے کریں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آخری 3 صورتیں, 3 پناہ دینے والی صورتیں, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا ملتے تھے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ یہ 3 صورتیں تمہیں ہر چیز سے کفایت کر دیں. سنت اذکار صبح و شام کے 2 جلد کے اندر, تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں, حدیث کی کتاب بارے اذکار کارڈ آپ کریں. ہم نے تو اب ایک مختصر 5 اذکار کارڈ والا بھی ایک کارڈ, اورنج کارڈ بھی پرنٹ کروایا ہے, فری دیتے ہیں سب کو, PDF اس کا رکھا ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر. لیکن یہ اذکار اس وقت تک کارآمد ہے جب تک کہ یہ ساری چیزیں ناگہانی آفتوں کے لیے. اگر آپ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر خود چیز طاری کریں گے نا تو اللہ کے فضل نہیں بچن لگے. یعنی کوئی کہے جی میں یہ دعا پڑھ کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو میں بچ جاؤں, انشاءاللہ نہیں بچن لگے. جنازہ ہی پڑھیں گے تھوڑا, یا جا کے کوبرے کے منہ میں جا کے ہاتھ دے دوں, نہیں. وہ آپ نے اپنے اوپر خود تقدیر غالب, ناگہانی آفات کے لیے. اس طرح کی چیزیں نہیں ٹلتی, ذہن میں رکھیے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں جو مرضی کروں آپ کو, وہ بھی ایک کہ جی وہ جی منازعے کے دوران جی ایک مسلمان نے جی زہر کا پیالہ پی لیا ہے, وہ گلاس کے اندر جی وہ عیسائیوں سے مناظرہ جیت گیا ہے. وہ خدا دا نہ دے, زہر تو بہت خطرناک چیز ہے, کوئی مجھے تیزاب تھوڑا سا پی کے بتائے اور بچ جائے. زہر کا تو تھوڑے عرصے بعد اثر کا پتہ چلنا ہے نا, اور یہ پتہ بھی نہیں ہے. تیزاب میں دیاں گا جناب, اپنے سامنے پلانا, آؤ کیڑا جنا ہے بزرگ بنتا ہے, تیزاب پی کے دسے, اپنی گارنٹی ہوتے. اس طرح کو بچتا ہے, سب فراڈ چیزیں. اور آپ کو پتا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس نے زہر پی کے خودکشی کی یا پیٹ میں چھرا گھونپ کر, وہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی. تو قیامت والے دن آگ میں وہ جلے گا دوزخ کی, اور اس میں وہی عذاب مسلط ہوگا, چھرا دے دیا جائے گا, بار بار خودکشی کرتا رہے گا, پھر مرے گا, پھر زندہ ہوگا. اس کے پر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر والی چیز کھانا حرام ہے اسلام میں. اور یہ کہتے ہیں جی خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے تو زہر والا وہ پی لیا تھا. امام بخاری بتا رہے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ زہر والا اس طرح کی چیز پینا حرام ہے. جی یہ آپ دیکھ لیں, یہ کہتے ہیں زہر پی لیا, وہ کتنے زہر پی کے دسو ساڑھے سامنے, آؤ میڈیا تے کرو. انٹرنیشنل میڈیا کو ہم بلاتے ہیں, BBC کو, CNN کو, جیو کو, ARY کو, دنیا TV والوں کو بلاتے ہیں. آپ پبلکلی کریں اور ساروں کو اپنا مرید کر لیں. لیکن وہ پبلک آپ کی نہیں ہونی چاہیے جس طرح وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ اور کرس اینجلز لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. نیوٹرل پبلک ہو, لگ پتہ جائے گا, ایک اڑاتے ہیں میدان. تو اب مجھے بتائیں, اگر صحابہ کرام علیہم رضوان زہر آلود کھانا کھا لیں اور شہید ہو جائیں, اللہ کے نبی بھی زبان پہ رکھیں اور آپ کی رگیں وہ کاٹے, تو بابے شاہی کوئی نہیں. ان میں بولا کہ نہ بولا, ہاں. اور جڑے سمجھنا سی بڑی شہ زہر تیار کرنے تو اپنے ہاتھی دیاں گا. تو آ جاؤ جڑا بابا ہے جی, او جی وہ چڑیا اڑ لیتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ سر چڑیا تو اڑتی بھی ہم نے دیکھی ہے, بزرگوں کو بھی C-130 میں سوار کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور جا کے 10,000 فٹ نہیں 1,000 فٹ کی بلندی سے نا انج کر کے تھنوں کھولنے سائیں آپ لینڈ کرن گے,
آخرت کہتے ہیں نا جی سائیں آپ سامن گئے وہ اپنے آپ کو سامن خدا کے لیے وہ چڑیا کو اللہ نے ڈومین دیا ہے اس کی وجہ سے اشرف المخلوقات اگر کوئی شخص ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ چڑیا کی طرح اڑ سکے وہ تو ہم ہر انسان چڑیا سے بہتر ہے تو یہ مرید ان کے اڑ کے بتائے نا پیر تو اڑ نہیں سکتے تو مرید بھی اڑ کے بتائے نا ان کو تو ہم کاکپٹ پہ بٹھا دیں نا پہلی دفعہ اور ان کے مریدوں کو ساتھ سوار کریں نا کہ سائیں جڑے نے خود لینڈ کران کے جہاز کوئی ان کا مرید بھی نہ جہاز میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو اس طرح ہوتا ہے ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک لیتی ہے سمندر کے نیچے 1.5 گھنٹہ اے بزرگ کوئی منونا آدھا گھنٹہ ہی روک کے 10 دفعے 15 منٹ چلو 15 منٹ 5 منٹ ہی کوئی بزرگ سمندر تھلے سے انسار روک کے 10 دے تو پھر ویل مچھلی افضل ہوگی بزرگوں سے ظاہر ہے اس قسم کا انہوں نے بتایا ہاتھی پاؤں مار کے زمین پہ 40 کلومیٹر دور تک دوسرے ہاتھی سے کمیونیکیٹ کرتا ہے بابا دیوار کے پیچھے کمیونیکیٹ کر کے بتا دے خدا کے لیے اللہ نے ہر چیز کو مختلف کوالٹیز دی ہوئی ہیں ان کوالٹیز سے کسی کی بزرگی میں فرق نہیں پڑتا انسان کو اللہ نے ایک چیز ایسی دی ہے جو اسے ممتاز کرتی ہے اس کی عقل ہے ایک بیل کے سامنے دوسرا بیل ذبح ہوتا ہے نا اور اگر بیلوں کو یہ پتا چل جائے کہ میری بھی باری آنی ہے تو وہ چھڑا کے بھاگ جائیں لیکن ان کو عقل نہیں ہے وہ بس ان کی جو انسٹنکٹ ہے نا اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو ایک ڈیٹم لیول کی جتنی سمجھ دی ہے بس اس سے زیادہ نہیں وہ کر سکتے انسان تو پہلے سوچ لیتا ہے پھر میرے ورگا بندہ ہوئے سونگ کے دس دینا ایک کام پان لگے نے تو انہوں نے کیا کام پایا انہوں نے پچھلے آنے تو یہ عقل ہے نا اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز کیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس علم نہ آ جائے بے شک کان آنکھ اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 9th کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس جو قرآن میں آیا ہے قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس اسلام کبھی نہیں مانے گا کہ گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہو تو مہمان کے آنے کی نوید ہے جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو سفر لکھا ہوا ہے یا ایک گائے یا بیل ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے جب وہ تھک کے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے نہیں نہ اسلام مانتا ہے نہ سائنس مانتا علم دو ہی ہے ریویلڈ نالج قرآن و سنت کا علم جو وحی کے ذریعے آیا پیغمبروں کے ذریعے یا ایکوائرڈ نالج دا نالج obtained through observations and experiments سائنس کا علم اسلام کسی تیسرے علم کو مانتا ہی نہیں ہے یا ریویلڈ نالج ہوگا یا ایکوائرڈ نالج یہ ٹاپک تو بہت زیادہ ہے وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی میں نے چونکہ فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے میں نے کوئی اس طرح وہ پوائنٹس بنا کے وہ رٹے تو نہیں مار کے کرنے ہوتے ہیں صرف آپ کو بتانا ہے کہ عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ کوالٹیز نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور جب یہ آپ کبھی غور کریں گے نا میرے بھائی تو آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور جب آپ یہ دعوت لے کے لوگوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کیا ہوگا فرقوں کی دکانیں بند دا ڈیمیج ہیز بین ڈن اور میں حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو پکڑ کے جیل میں دیں یہ تو چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے نا کہ عوام کو یہ اس طرح بنانے کے لیے بیوقوف یہاں پہ آ گئے ہیں پاکستان کا قرضہ اتارو اور جی وہ مسلح چکیا سونے دی کانا ہی کانا ہوں کتنے نے کہانیاں لیتے لوگوں سے چندے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ جی سونے کی کانیں نکل آئیں سب فراڈ ہے ان چیزوں کو آپ معجزات کے ساتھ کمپیئر نہ کریں میں نے آج اس لیے آپ کو فرق بتایا کوئی شخص پھر ہمارے بارے میں یہ کلیم نہ کرے کہ ہم انبیاء کے معجزات نہیں مانتے ہم مانتے ہیں لیکن انبیاء کو اللہ نے بنوانا ہوتا ہے انبیاء کے بعد سب لوگ فالوور ہوتے ہیں ان کو منوانا نہیں ہوتا انہوں نے ماننا ہوتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 اللہ کی تو شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ بلکہ اللہ چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں کے اوپر تمہارا کام اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لانا ہے تم فالوورز ہو صرف پیغمبروں کو میں نے منوانا ہے دنیا پہ دین کے کسٹوڈین اللہ کے ریپریزنٹیٹو بندے پیغمبر ہیں ہمیں نبیوں والا دین چاہیے بابوں والا دین نہیں کتابوں والا دین اور صرف وہ بابے ہمیں قابل قبول ہیں
جو ہمیں کتابوں والا دین بتائیں، جو آسمان سے نازل ہوا ہے قرآن اور سنت کی شکل میں. تو یہ ہے اصل میں ہمارا بابوں سے ذاتی جھگڑا کوئی نہیں ہے. یہ بنیادی فرق ہے کہ ہم اس دین کو مانتے ہیں جو اس شخصیت پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. جی ناظرین محترم، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو ہے نا وہ قرآن حدیث کے مطابق سنت علاج جو ہے وہ سنی ہوں گے، اور یقیناً یہی طریقہ کار ہے. اب حق خطیب صاحب جو اپنے آپ کو 24 گھنٹے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، لوگوں سے نعرے لگواتے ہیں، اور سادہ عوام، بالکل غریب عوام، اور ان کے پاس وہ ایسے عوام آتے ہیں جن کے پاس یہاں آنے کا کرایہ بھی مشکل ہوتا ہے، اور وہ بے بس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ علاج کروا سکیں. وہ ان کا جو ہے نا وہ آخری بس یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ حجت ہوتی ہے کہ ہم کہیں وہاں بھی جا کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے. تو جناب یہ تو دجال بھی کرے گا، لیکن ایمان کی آزمائش ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بیماریاں اور دکھ تکلیف دے کے آزماتا ہے. تو آپ جناب بھاگتے ہیں خطیب صاحب کے پاس، اور وہ پھوکا مار کے آپ کو شعبدہ بازی دکھا کے، کرامت دکھا کے. میں ایسے ایک بندے کو جانتا ہوں جن کے بیٹے کو کینسر تھا، وہ فوٹا باس، بہت دور ہے، جنوبی پنجاب میں ہے فوٹا باس، بہاول نگر کی تحصیل ہے، چولستان کے علاقے میں. وہاں سے وہ ادھر آتے تھے، 3 دفعہ وہ آئے ہیں. 30 ہزار روپیہ جو ہے نا ان کا خرچہ ہوتا تھا. وہ ادھر آئے ہیں، اپنے بیٹے کو 3 دم کروا کے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کا بیٹا اللہ کی مرضی کے ساتھ دنیا سے رحلت کر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے کوئی اسپیشل بندہ تو میں اس کا نام بھی آپ کو بتاؤں گا، فون نمبر بھی بتاؤں گا، اس کو آپ جا کے مل سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. اپنے ایمان کو بچائیں، ایسے ڈھونگی بابوں کے اوپر جو ہے نا وہ یقین نہ رکھیں. اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں. یہ دکھ تکلیفیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، آزمائش ہیں. یہ انبیاء کے اوپر آئی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک نہیں ٹوٹ گئے، آپ کو زخم نہیں لگے، آپ کو تکالیف نہیں دی گئی، صحابہ کرام کے جسموں کو کاٹا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے. تو کیا وہ اس طرح کے شعبدہ بازوں کے پیچھے چلے ہیں؟ نہیں چلے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جہالت پہ مبنی ہے. عوام سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ بندے دے پتر بن جاؤ، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، انہوں کی اطاعت کرو، انہوں کے طریقے سارے تواڈے کول موجود ہیں. سیدھے سیدھے مسلمان بن کے رہو. اللہ تعالیٰ تواڈا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.